बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बाबा की इकलौती औलाद थी, मगर खुदा की करनी के बाबा की फैक्ट्री में अचानक की शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें 20 अफराद जाँ बहक हो गए और बाबा भी उन्हीं में शामिल थे। और यह सब कुछ अपनी आंखों से देखते मम्मा भी गम की ताब ना लाते हुए वहीं पर गिर कर खाल की हकीकी से जा मिली। मैं उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। फूफो के घर पे बाबा और मामा मुझे खुद छोड़कर गए थे। अब इस हादसे के बाद फूफो ने लाख चाहा कि मुझे किसी और के हवाले कर सके, मगर मेरे दोनों मामू और खाला और 3 चचा में से किसी ने भी मेरी जिम्मेदारी उठाने की हामी ना भरी। सो फूफो मरती क्या न करती, मुझे घर पर रखना ही पड़ा। कैसे रखा ये एक अलग कहानी है। जैसे मैं जवान हुई तो मेरा रिश्ता ढूंढ कर शादी कर दी, क्योंकि साथ वाले गांव से मेरे लिए रिश्ता आया था। लड़के की शहर में नौकरी थी। वो बहुत ही शरीफ और खूबसूरत लड़का था। मेरी फूफो को रिश्ता पसंद आया और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। वो पहले मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि जब से वालिदैन हयात नहीं थे मैं इसी दिन से इनके घर में पल रही थी और इन पर बोझ थी। ऊपर से रिश्ता अच्छा था तो जल्द शादी होगी। शादी से पहले मैंने सिर्फ एक बार अपने होने वाले शोहर को देखा था और वो मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और बहुत खुश थी कि मुझे अच्छा और खुश शक्ल शोहर मिल रहा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे तारीख बाब शुरू होने वाला है। शादी की पहली रात निकाह के बाद मेरी सास मुझे मेरे शौहर के कमरे में लेकर आई और बोली, मीरब, आज से इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे तुम अपनी सास नहीं माँ समझना। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाते हुए कहा तो मैं खुशी से सरशार हो गई। इतनी अच्छी सास मिली थी मुझे। मैं हैरान थी। सास मुझे वहाँ बिठाकर चली गई। मैं काफ़ी देर तक अपने शोहर का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आए। जहाँ तक कि रात का 1 बज गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। इस वक्त तो गांव वालों के लिए आधी रात होती। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरा शोहर फैसल अंदर दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठने लगी और सोचने लगी कि वो घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अचानक ही इनकी आवाज़ मेरी समातों से टकराई। मैं तो जैसे ना जिंदों में और ना मुर्दों में। मेरे शोहर ने मुझसे ऐसी बात बोली थी जिसकी तवक्को मुझे इनसे नहीं थी, क्योंकि मैं अपने गांव की सबसे हसीन तरीन लड़की थी। उन्होंने मुझे देखे बगैर ही बदसूरत होने का फतवा सादर कर दिया और मैं इस बात पे हैरान थी। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं या किसी ने इनसे गलत बयानी की कि मैं बदसूरत हूँ। यही सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ रोककर मुझे ऐसे करने से मना कर दिया। कहा, तुम मेरे लिए सबसे बदसूरत लड़की हो, मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उन्होंने एक बार फिर सख्ती से कहा तो मेरा दिल डूब गया। मेरे अरमानों का महल ज़मीन बोस हो गया और वो मासूफ उसी वक्त उठकर वहाँ से चले गए। मुझ पर नींद का गलबा था। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए सोचते सोचते सो गई। सुबह की अजान पर मेरी आंख खुली तो मैंने उठकर नमाज अदा की। मुझे लगा वो घर के किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए होंगे। मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकली पाई। शर्मिंदगी के मारे मेरी सास क्या सोचेगी कि मेरा शौहर शादी वाले दिन दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी जागी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दस्तक की आवाज़ पर मैं परेशान हो गई कि अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। मेरा बेटा, फैसल को सुबह जल्दी नाश्ता कराना होता है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता चाय लाई हूँ। मेरी सास के हाथ में ट्रे थी। उन्होंने वो मेरे सामने रखते हुए अपने बेटे के मुतल्लिक सवाल किया। तो मैंने नज़रें झुका ली। मुझे बहुत सख्त रोना आ रहा था। मेरा बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, फैसल कहाँ है? मेरी सास ने दोबारा सवाल किया तो मैं रो दी। क्या हुआ बेटा, इस तरह से रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? मेरी सास ने मुझे यूं रोता देखा तो मैं परेशान हो गई। मेरे करीब आकर बैठ गई। फिर मुझे दिलासे देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को जब्त करते हुए बोलना शुरू किया। माँ जी, वो कल कमरे में ही आए और मुझसे कहने लगी कि मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ, आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाऊं। ऐसा कहने के बाद वो रात को चले गए और अभी तक वापस नहीं आए। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए अपनी सास को सब कुछ बता दिया, क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तुम्हें बदसूरत कैसे कह सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी हसीन हो। इसने तुम्हें देखा? नहीं, मेरी सास ने परेशानी होकर कहा। नहीं माँ जी, उन्होंने मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं किया। मेरा घूंघट तक न पलटा और जब मैंने खुद घूंघट पलटना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं कभी इन्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। मैंने अपने आंसू अपने दुपट्टे के पल्लू से पोंछते हुए सारी बात बता दी तो वो सोच में पड़ गई। माँ जी, क्या वो इस शादी से खुश नहीं थे?
کیا آپ نے ان کے ساتھ زبردستی کی تھی؟ میں نے اپنی ساس سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہی اور پھر بولی، بات یہ ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی جس سے محبت کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ میں اسے اپنی بہو کی طور پر تسلیم نہیں کر پائی تھی، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ مجھے لگا تم بہت خوبصورت ہو، اس کا دل مول لوگی، مگر اس نے تمہارا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ مجھے یقین ہے اگر وہ تمہیں دیکھ لے گا تو اس لڑکی کو بھول جائے گا، کیونکہ تم ہو ہی اتنی پیاری۔ بس سچ سنور کر رہا کرو، وہ ضرور گھر واپس آئے گا، تمہیں دیکھے گا تو اس کا دل بدل جائے گا۔ میری ساس نے کہا، تمہیں حیران ہوگی، کیا مطلب ہے ماں جی؟ وہ رات گھر پر نہیں ہوتے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں سو گئے ہوں گے۔ یہ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں نہیں بیٹا، گھر میں صرف 4 ہی کمرے ہیں، ایک تمہارا، دوسرا مہمانوں کا، اور ایک میرا اور ایک تمہارے ابا کا، مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ اسی کمرے میں ہے۔ میری ساس نے مجھے بتایا تو میرا دل ڈوب گیا، یعنی وہ رات گھر پر نہیں تھے، پھر وہ ضرور اس لڑکی کے پاس گئے ہوں گے۔ کہیں انہوں نے اس لڑکی سے خفیہ نکاح تو نہیں کر رکھا؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، وہ گھر واپس آئے تو میں اسے سمجھاؤں گی، تم پریشان نہ ہو۔ میری ساس نے میری دھار بنائی اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ میں سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اس دوران گاؤں کی عورتیں باری باری آتی اور مجھے دیکھنے کے لیے، سب میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی، لیکن کیا فائدہ اس حسن کا جس کو میرے شوہر نے نظر بھر کر نہ دیکھا بھی گوارا نہیں کیا۔ لیکن میں انتظار کرتی رہ گئی، وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ ایک پورا مہینہ ہو گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا کروں، میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، پہلے ہی میری پھپھو مجھے برداشت نہیں کرتی اور اب تو شادی کے بعد بالکل بھی برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ پھر اچانک سے میں نے اس گھر میں کچھ تبدیلیاں دیکھیں۔ اس گھر میں میرے علاوہ صرف میری ساس و سسر تھے، میری وجہ سے شاید وہ اب تک چپ تھے، لیکن ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ میری اتنی اچھی اور سلجھی ہوئی ساس میرے سسر سے اس طرح لڑائی کیوں کر رہی ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے سسر اچھے انسان تھے، زیادہ تر خاموشی رہتے تھے، لیکن پھر میری ساس کا عجیب ہی روپ مجھے دیکھنے کو ملا۔ پہلے تو آہستہ سے اس کے کمرے سے جھگڑے کی آواز آتی، پھر کمرے سے باہر ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ میری ساس اتنا جھگڑا کرتی کہ سسر کی برداشت تو ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے، پھر کافی گھنٹوں تک واپس نہیں آتے۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اگر تم اس کی شادی اپنی مرضی اور اس کی پسند کی لڑکی سے کر دیتی تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے سسر کی آواز مجھے سنائی دی تو میں بہت شرمندہ ہوئی، یعنی کہ سارے فساد کی جڑ میں تھی۔ میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا تھا اور میری وجہ سے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بات میرے دل کو لگی ہوئی تھی، میرا دل سسر کی طرف سے برا ہونے لگا تھا۔ مجھے دکھ ہوتا کیونکہ میں تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بدسن ہو چکے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کے گھر چھوڑنے کی وجہ میں ہوں۔ میرا بیٹا، تم اپنے سسر کی باتوں کو برا مت بنایا ہو، وہ ایسے ہی سب کا دل دکھاتے ہیں۔ دیکھو تو وہ مجھ سے کتنا جھگڑتے ہیں، بلا وجہ ہر بات پر مجھے ٹوکتے ہیں۔ پہلے ان کے طنز کے تیر مجھ پر چلتے تھے اور اب ان تیروں کا رخ ہماری طرف ہو گیا ہے۔ اگر وہ تم سے ایسی بات کریں تو بیٹا جواب کبھی نہیں دینا، بس برداشت کرنا۔ بڑے بزرگوں سے بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، اور برداشت کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا بیٹا، اگر آج تم نے اپنے سسر کی باتیں برداشت کی تو ساری زندگی تمہیں اسی طرح سے تمہارے بچے بھی برداشت کرتے رہیں گے، میری ساس نے مجھے کہا۔ لیکن مجھے ان کی یہ باتیں بہت ہی عجیب لگیں۔ بجائے کہ وہ اپنے شوہر کو کہتی وہ مجھے کچھ نہ کہیں، وہ مجھے برداشت کرنے کا سبق پڑھا رہی۔ پھر بھی ایسی تو میں ہرگز نہیں تھی کہ ان کو ان کے منہ پر جواب دوں، اس لیے خاموش رہی۔ اس دوران میری ساس مجھے صبر دلاتی رہی کہ میں ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ ہوں۔ میرا اپنا دل بھی ایسا کرنے کو نہیں مانتا تھا۔ جب میں ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتری، میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا، مگر پھر بھی میں نے دیکھا کہ ان کے رویے میں عجیب قسم کا بدلاؤ دیکھا۔ وہ بات بات پر مجھ پہ غصہ ہونے لگی، میرے کاموں میں بلا وجہ نقص نکالنے لگی۔ میری ساس کی زبان بھی اب کڑوی ہوتی جا رہی تھی۔ میں پہلے ہی شوہر کی غیر موجودگی کی وجہ سے دکھی اور پریشان تھی، اوپر سے گھر کا ماحول میرے لیے مزید پریشانی کا باعث ہو گیا۔ اب میرے شوہر کو بھی گئے ہوئے مہینہ گزر چکا تھا۔ مجھے دکھ تھا کہ وہ نہیں آئے گا، اور گاؤں والوں کی نظریں اور ان کے سوالوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ میں اپنے ساس کے رویے، گھر کے ماحول، گاؤں والوں کے سوالوں سے بھاگ کر واپس پھوپھو کے گھر آئی،
لیکن میری پھوپھو مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو میرب، مگر دیکھو میرے پاس اتنے افراد کا پیٹ پالنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے اپنے بچے چھوٹے ہیں، مجھے ان پر خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسا بھی ہے تمہارا حال ہے، تمہیں وہاں رہنا ہے، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میری پھوپھو میں تمام لحاظ بلا طاق رکھتے ہوئے مجھے کہا، تمہیں اگلے دن ہی واپس چلی آئی۔ میں اتنی امید سے گئی تھی لیکن میری امید ٹوٹ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، گھر سے نکال دیا؟ میری ساس نے مجھے واپس آتا دیکھ کر طنزیہ کہا تو میرا دل بہت برا ہو گیا۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں جی، آپ فیصل سے رابطہ کریں یا اس کا نمبر مجھے دیں، میں ان سے بات کرتی ہوں، ان کو واپس بلائیں، مجبور کریں۔ میں نے اپنی ساس کی منتیں شروع کر دیں۔ تم نے تو بڑی میری عزت رکھی ہے نا آج تک، جو میں تمہاری بات مان لوں۔ میری ساس کہہ کے میرے سامنے سے کھڑی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر جانے ان کا اشارہ کیا تھا، میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ساس سے جھگڑا کروں، لڑائی کروں، میری اور ان کی زندگی میں بھی اجیرن نہ ہو۔ لیکن میں کیا کروں، میرے بس میں اور کچھ تھا بھی تو نہیں۔ میں نے آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہوا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھ برا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پر میں خدا کے در سے مایوس نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 11 ماہ گزر گئے۔ پھر اچانک ایک دن میری ساس مر گئی۔ ان کی موت کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر میرا دل پھر بھی نرم تھا۔ ان کے لیے دعائیں کرنے لگی، مغفرت کرنے لگی۔ ابھی ان کی میت پڑی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا فیصل روتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ شاید ان کو ان کے ماں کے مرنے کی خبر پہنچ گئی تھی اور وہ اسی وقت دوڑے چلے آئے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے وہ آئے تھے، لیکن ایسے موقع پر کہ میں ان سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت دکھی تھے اپنی ماں کی موت کو لے کر۔ کچھ دن انہوں نے یوں ہی سوگ میں گزار دیے۔ جو مہمان آئے تھے وہ سب چلے گئے اور گھر خالی ہو گیا۔ جب مہمان تمام چلے گئے تو مجھے ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، مگر میں ہمت نہیں جتلا پا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ سارا دن گھر سے باہر رہے، رات کو مجھے اماں کہہ کے پکارا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جس طرح انہوں نے مجھے پکارا تھا، مجھے کھانا کھلا دو، جب انہوں نے مجھے ماں کے نام سے پکارا مجھے لگا میری روح فنا ہوگی۔ ان کی بیوی تھی، وہ مجھے اماں کہہ رہے تھے، یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ یہ کس طرح سے پکار رہے ہیں مجھے؟ میں تو آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ مجھے زیادہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے رشتوں کے متعلق مجھے سب پتہ ہے۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، فیصل نے مجھے دو ٹوک کر کے خفگی والے انداز میں کہا۔ میں تو پریشان ہو گئی۔ خیر میں نے انہیں کھانا دیا، آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو میں بھی چارپائی پہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی۔ تم نے میری ماں کو اتنی اذیت دی کہ وہ مر گئی۔ پچھلے مہینے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، مجھ سے تمہاری شکایتیں کرتی رہی۔ تم نے اتنے دکھ دیے کہ وہ سہ نہیں پائی اور مر گئی۔ فیصل نے مجھے کہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس بات پہ حیرانگی تھی کہ میری ساس نے ان سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ رابطہ کرنے کے بعد میری شکایتیں بھی لگائی، پھر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے سسر سے جھگڑا نہیں کیا تو ان کا دل میری طرف سے صاف ہونے لگا۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ مت جھگڑا کرو اس کے ساتھ، اچھی لڑکی ہے، تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے سسر نے جب دیکھا کہ وہ مجھ پر چلا رہا ہے تو اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ آپ تو اس کی طرفداری کریں گے نا، سارے فساد کی جڑ ہے یہ منحوس لڑکی، جب سے اس گھر میں آئی ہے سب تباہ ہو گیا۔ فیصل نے غصے سے کہا اور کھانا کھائے بغیر ہی چلے گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے سسر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے دلاسا دیا، بیٹی تم بہت اچھی لڑکی ہو، اپنی ماں جی کو معاف کر دو، اس نے تمہیں غلط سمجھا اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ تمہاری ساس نے مجھے بتایا کہ تمہاری پھپھو نے اس سے ہمارے متعلق کچھ باتیں کہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ تم سے بدظن ہوگی۔ میرے سسر نے کہا کہ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کون سی باتیں؟ تو وہ مجھے بتانے لگے، تمہاری ساس تو اب مر چکی ہے، میں تمہاری پھپھو کی برائی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس نے کہا تھا کہ تم میرے پیچھے پڑی ہو کہ میں تم سے نکاح کروں۔ میرے سسر نے کہا تو مجھے تعجب ہوا، میں نے تو کبھی بھی اپنے سسر کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔
ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، تبھی فیصل پھر گھر آئے اور ہمیں دیکھ کر غصے ہو گئے۔ نہیں دیکھ سکتا میں تمہیں اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آتی اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرتے ہوئے؟ اور ابا آپ کو بھی شرم نہیں آئی اپنی بیٹی جتنی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ ہم دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ یہ کیا بولے جا رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ میرے سسر نے کہا۔ ہوش میں تو میں اب آیا ہوں، میں نہیں مانتا اس لڑکی کو، یہ میری ماں نہیں، آپ اسے اسی وقت طلاق دے دیں۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا نکاح آپ سے ہوا ہے، مجھے طلاق دینے یا نہ دینے کا حق صرف آپ کو ہے۔ یہ تو میرے سسر ہیں، میرے بابا ہیں، انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں، اور آپ ہم دونوں باپ بیٹی کے متعلق اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے آپ کی سوچ پر۔ میرا بھی سب جواب دے گیا اور میں نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر مجھے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے کہ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ لیکن تمہاری پھپھو نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا ابا نے دوسری شادی کر لی ہے، ایک کم عمر لڑکی سے، اور مجھے اس لڑکی کی تصویریں بھیجتی رہی کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ فیصل نے کہا تو ان کی بات سن کر مجھے یقین آیا کہ میری پھپھو ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر فیصل نے موبائل لا کر مجھے دکھایا جس میں میری پھپھو کے پیغامات تھے۔ میں حیران پریشان تھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور میری تصویریں بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری نئی ماں ہے۔ بیٹا، یہ میرب ہے، تمہاری بیوی جسے تم چھوڑ کر چلے گئے، جس کا چہرہ بھی تم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے بھی غلط فہمی میں اس بیچاری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی بہت نیک ہے، جو بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی، اور یہ اس کی نیکی ہے کہ 11 مہینے اس نے تمہاری چوکھٹ پہ تمہارا انتظار کرتے ہوئے گزار دیے۔ تمہیں اس کی اس قربانی کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا گھر چھوڑ کے جاتی اور تم سے طلاق لے کر عدالت کے ذریعے خلا لے کر کسی اور سے شادی کر لیتی۔ لیکن اس بچی نے تو ہمارا دل ہی جیت لیا، بغیر کسی لالچ کے اس نے ہماری خدمت کی۔ میرے سسر نے میری طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہاری پھپھو نے تو مجھے اس کی تصویریں بھیجی تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ فیصل نے کہا۔ تم جسے اپنے ہمدرد سمجھ رہے ہو نا، اس کے اشاروں پہ ناچتے رہے ہو۔ ساری زندگی وہ تمہاری ہمدرد نہیں تھی اور تمہاری دشمن تھی، تمہاری بیوی سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے تمہیں برباد کرنے کے لیے سب کیا، بہت دل میں اس سے نفرت کرتی تھی، ہمیشہ سے اسے برباد دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے اسے برباد کر دیا۔ میرے سسر نے کہا تو میرے شوہر کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک بدکردار لڑکی ہے، اس کی شکل کبھی نہ دیکھنا۔ میں ان کے کہے پر گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ فیصل یہ کہتے ہوئے اپنی چارپائی پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ ان پہ ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا یہ سب اس کی پھپھو کی منصوبہ بندی تھی۔ میرے سسر نے بتایا کہ وہ کسی اپنے بھائی کی فیکٹری پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے بھائی نے اپنی فیکٹری اپنی بیٹی کے نام کر دی اور بہن کو پھوٹی کوڑی بنا دی، کیونکہ وہ فیکٹری ان میاں بیوی کی ذاتی ملکیت تھی۔ بس تب سے ہی میری پھپھو، جو سسر کے 2 پار کے کزن کی بیوی تھی، منہ پر 2 مسکان سجا کر رکھتی تھی، مگر دل میں بغض پال رکھا تھا۔ میرے والدین کی موت پر انہوں نے مجھے پالا تھا، لیکن ان کی نفرت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تبھی انہوں نے یہ سب کیا تھا کہ میرا سب کچھ برباد ہو جائے۔ فیصل کو ساری سچائی معلوم ہوگی تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ پھر ہم تینوں نے مل کر میری پھپھو کو دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ہم نے اپنا گھر بیچ دیا اور اپنے نئے علاقے جا کر شفٹ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں خوشی ملتی ہے اور وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوشی نہیں ملتی اور وہ دوسروں کا جینا بھی عذاب کر دیتے ہیں۔ میری پھپھو بھی ایسی ہی تھی، مگر ہم سب نے انہیں معاف کر دیا اور آج ہم تینوں گھر میں خوشگوار زندگی گزارے۔ میں اپنی فیکٹری کو خود ہی سنبھالتی ہوں، فیصل میرا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ میں نے 11 ماہ بہت تکلیف میں گزارے، لیکن آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے میرے صبر کا اجر میرے رب نے دیا۔ میں نے صبر کیا اور مجھے اس سے بڑھ کر اجر ملا۔